बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर काज़िम हुसैन और आप देख रहे हैं रसाई टेलीविज़न। तमाम जायज़े और मुफक्किरीन इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम कौमी तकाज़ों को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सका। क्यों कामयाब नहीं हो सका? उसमें तारीख़ी हक़ाइक़ और वजूहात क्या हैं? इर्तिकाई मराहिल में हमारा निज़ाम तालीम किन मुश्किलात से दो चार रहा, हमारे कौमी तकाज़े हैं क्या, और इसके साथ जुड़े हुए बेशुमार सवालात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, हम नक़ाइश ढूँढने के बजाय हर ख़ास व आम को इसमें शामिल जुस्तजू करेंगे ताकि हम सब मिलकर एक ऐसा निज़ाम तालीम सामने ला सकें जिसकी बुनियाद पर एक ऐसी कौम वजूद में आए जिसका इशारा जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 1947 में पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस में दिया था। नाजरीन, इस अहम मौजू पर बात कजीद करने के लिए हमने मुमताज़ माहिरीन तालीम को बुलाने का एक सिलसिला शुरू किया है। आज की हमारी नशिस्त में नहायत ही मंझे हुए और मुमताज़ माहिर तालीम प्रोफेसर मुमताज़ अली साहब तशरीफ़ रखते हैं। हम प्रोफेसर मुमताज़ अली साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम तालीम के मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है। तो मैं आपका तारुफ करता हूँ जनाब प्रोफेसर मुमताज़ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, मैं चाहूँगा कि आज की नशिस्त में हम बुनियादी सवालात को डील करें ताकि हमारे नाजरीन जान सकें कि हमारा जो निज़ाम तालीम है ये किन मराहिल से यहाँ तक गुज़र चुका है और इसके पीछे विजन बिहाइंड दिस सिस्टम क्या था और किन बुनियादों पर हमने इस सिस्टम को अस्तवार किया है। निज़ाम तालीम जो है ये किसी भी मुल्क की बुनियाद होता है और निज़ाम तालीम डिटरमिन करता है कि कौम कितनी डेवलप्ड है, कितनी डेवलपिंग है और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और निज़ाम तालीम की जितनी भी स्टेजेस हैं वो हम हिस्ट्री में जाके डिग आउट कर सकते हैं कि कहाँ से ये मौजूदा निज़ाम सामने आया। पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है उसकी बुनियादें हमें बरतानवी जो तालीमी पॉलिसियाँ हैं उसमें मिलती हैं और उससे भी पहले जब हम देखते हैं तो मुसलमानों का जो 800 साला दौरे हुकूमत है जिसमें अगरचे हमारे बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा तालीमी तहकीक नहीं हुई, इतनी यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनी, इतना ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई, लेकिन फिर भी उस दौर में जो मदरसे थे, जो निज़ाम तालीम था वो बड़ी मज़बूत बुनियादों पे चल रहा था। और ख़ास तौर पे उसमें ये एक्सक्लूसिव बात थी कि वो निज़ाम तालीम लोगों को मुफ्त तालीम मुहैया करता था। दूसरे बाज़ ऐसे भी जामियात थीं, बाज़ ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पे बाकायदा लोगों के बोर्डिंग का, लॉजिंग का, खाने का इंतज़ाम मौजूद था। और इस तरह से लोगों के लिए, और सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम दौरे हुकूमत में उसमें कोई ख़ास इस्लामी टच ही था, बल्कि जो निज़ाम था उसमें हिंदू फ़लसफ़ा, उसमें हिंदू मैथमेटिक्स, उसमें दीगर जितने मज़ाहब हैं उनके हवाले से भी बातचीत चलती थी। कुछ ऐसे इदारे थे जहाँ पे प्योरली दर्स टाइप का निज़ाम था, जहाँ मदरसा टाइप का निज़ाम था, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि जनरलाइज थे। जब अंग्रेज़ यहाँ आया तो डेफिनेटली उसने एक यहाँ पे नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और वो जो नया सिस्टम था उसमें एक ख़ास चीज़ ये थी कि बरतानवी दौरे हुकूमत जो था उन्होंने सारी पॉलिसीज़ वो बनानी थी जो कि
اس کلونیل پاور کو سوٹ کرتی ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بنیادی فلسفہ دیا. اینڈ دا فرسٹ پرسن جو کہ جس نے یہ فلسفہ انٹروڈیوس کیا ہندوستان میں، وہ نارملی آپ سب ناظرین ہمارے جانتے ہیں لارڈ میکالے تھے. لارڈ میکالے نے کہا کہ ہمیں اس قسم کے ہندوستانی تیار کرنے ہیں جو کہ گوشت پوشت اور باقی ہر لحاظ سے ہندوستانی نظر آئیں، لیکن نظریات کے لحاظ سے، رویے کے لحاظ سے وہ برٹش انفلوئنس کے انڈر ہوں. دوسری جو چیز انہوں نے رکھی وہ یہ تھی کہ ہمیں اس قسم کے لوگ تیار کرنے ہیں یہاں پہ جو کہ ہمیں سبسروینٹ ہوں، جو کہ ہمارے سسٹم کو ہمیں سپورٹیو ہوں، تاکہ برطانوی نظام کو یہاں پہ مضبوط کیا جا سکے. ان کا ڈیفینیٹلی برٹش جو تھے دے ور دا اکنامک پاور، دے ور دا پولیٹیکل پاور، اور جس طرح کہتے ہیں کہ ان کا سورج غروب نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی. تو ہندوستان میں ان کا فوکس یہ تھا کہ یہاں پہ اس قسم کی ایک کلاس پیدا کر دی جائے جو کہ ہمارے لیے مفید ہو. تو انہوں نے دو طرح کے انسٹیٹیوشنز بنانے شروع کیے یہاں پہ. ایک وہ تھے جو کہ بالکل ایلیٹ کلاس کے لیے تھے، جاگیردار اس میں جاتے تھے، سرمایہ دار ابھی اس وقت تھے نہیں، ہائیلی جو ایک پرنسس تھے، جس طرح کی ہمارے ہاں ایچیسن ٹائپ کے جو کالجز ہیں، اس طرح کے کالجز جو ہیں، ایک وہ لاٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی. اور دوسری وہ جو برٹش سسٹم، جو پبلک ایک سسٹم ہے جو کہ آج بھی پاکستان میں جنرلائزڈ سسٹم چل رہا ہے، دوسرا یہ سسٹم تھا. تیسرا یہ کہ انہوں نے جو اس وقت مدرسہ سسٹم تھا اس کو بھی انہوں نے کہیں بھی اس پہ کوئی پرسیکیوشن نہیں کی، انہوں نے روکا نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 19ویں صدی میں ہی یہ دیوبند کا مدرسہ بنا، 19ویں صدی ہی میں یہ بریلی والوں کا مدرسہ بنا، 19ویں صدی میں ہی دیگر کئی طرح کے مدرسے جو ہیں وہ وجود میں آئے. اس سے پہلے بھی مدرسے چل رہے تھے. تو یہ جو مدرسہ سسٹم ہے یہ بھی ایک طرح سے چلتا رہا. اب اگر ہم دیکھیں اس وقت جو پاکستان کا نظام ہے تو اس کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ مدرسہ سسٹم بھی چل رہا ہے اور وہ پبلک سسٹم بھی چل رہا ہے جو کہ جس میں نارملی ہمارے ہاں لوور مڈل کلاس کے لوگ پڑھ کے آگے نکل رہے ہیں. اور وہ جو ایلیٹ کلاس ہے، ایچیسونین کلاس، جو کہ رولنگ کلاس ہے، ان کی طرف سے برطانوی جو تھے وہ بڑے کلیئر تھے کہ ان کو ہم نے تیار کرنا ہے ٹو رول. اور ظاہر ہے ابھی تک وہ ایک طرح سے ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ چل رہا ہے. اب 47 کے بعد جو جس طرح آپ نے اشارہ کیا، پہلی تعلیمی کانفرنس میں قائد اعظم نے فرمایا کہ ہمیں اس قسم کی قوم تیار کرنی ہے جو کہ قومی سوچ رکھے، جو کہ اجتماعی سوچ رکھے، جہاں پہ ہم ایسا ایک تجربہ گاہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کہ جہاں پہ ہماری قوم جو ہے وہ اسلامی جو نظام ہے اس کو دیکھتے ہوئے، ماڈرن جو جتنے اسٹیٹ کے تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی ایک فلاحی مملکت بنائی جائے تاکہ وہاں پہ جو بھی لوگ رہتے ہیں وہ کسی قسم کی بھی پرسیکیوشن نہ محسوس کریں. معاشی طور پہ بھی ان پہ کوئی زیادتی نہ ہو، مذہبی طور پہ بھی یعنی کسی قسم کا ایکسٹریمزم نہ ہو، معاشرتی طور پہ بھی کوئی یعنی یہ نہ ہو کہ جی یہ اونچا ہے اور یہ نیچا ہے، اس کی ذات یہ ہے، یہ فلاں ہے. ان تمام چیزوں کو کور کرنے کے لیے قائد اعظم نے 47 ہی میں یہ ویژن ڈٹرمن کر دیا تھا کہ ہماری نظام تعلیم جو ہے اس کی بنیاد یہ ہونی چاہیے. اب ظاہر ہے یہ جو ایک تھنکنگ لائن
چلی آ رہی تھی. اس تھنکنگ لائن کو چاہیے یہ تھا کہ ہم سنتھیسائز کر کے اور تمام چیزوں کو یونیفائڈ کر کے ایک کمپریہنسو قسم کا نظام تعلیم بناتے تاکہ جو مختلف قسم کی سوچیں ایمرج ہو رہی ہیں وہ یکجا ہو سکے، وہ نہ ہوتی. ناظرین ہم ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں. آپ امید ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ ہم فوراً ہی واپس آتے ہیں. بحریہ ٹاؤن کراچی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمام سنگ میل انتہائی تیزی سے عبور کر رہا ہے. ریکارڈ مدت میں ہونے والی ڈیولپمنٹس نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ بہترین ڈیولپمنٹ کنسٹرکشن اور وعدوں کی پاسداری بحریہ ٹاؤن کا ترا امتیاز ہے. اور علی بلاک کے ریزیڈینشل پلاٹس، مڈ وے کمرشل اور جناح ایونیو کمرشل میں مقررہ وقت سے پہلے ہی ریکارڈ مدت میں قبضہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے. مین سپر ہائی وے پہ ٹول پلازا کے نزدیک جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے 20 منٹ کی مسافت پر بحریہ ٹاؤن کراچی کے گرینڈ گیٹ ہاؤس سے شروع ہونے والی 18 لین پہ مشتمل 400 فیٹ چوڑی جناح ایونیو جنوبی ایشیا میں کسی بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم میں سب سے جدید اور بہترین شاہراہ ہے. رہائشی پلاٹس کی مرحلہ وار پوزیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور باقی پلاٹس کے ترقیاتی کام بہت تیزی سے اپنی تکمیل کی جانب گامزن ہے. جو مجھے چیز امپریس کر رہی ہے کہ بیک وقت سب جگہ پہ ایک ساتھ کام ہو رہا ہے. تعمیر شدہ گھر 125 اور 200 گز کے بحریہ ہومز کے سٹرکچرز بھی مکمل ہے اور فنشنگ کا کام تیزی سے جاری ہے. قائد بلاک میں گھروں کا پوزیشن بہت جلد دے دیا جائے گا. ماڈل ہاؤسز ممبرز کے وزٹ کے لیے تیار ہے. یہاں کا ترقیاتی کام دیکھ کے ہم بہت زیادہ خوش ہیں. جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کام ہو چکا ہے. ہم بہت ایکسائٹیڈ ہے کہ ہمارا انویسٹمنٹ ڈیسیژن بہت اچھا تھا. بحریہ ہائٹس اور بحریہ اپارٹمنٹس کی بلڈنگز کے سٹرکچرز بھی مکمل ہو چکے ہیں اور بحریہ ہائٹس کے اپارٹمنٹ نمبرز بھی ممبرز کو الاٹ کر دیے گئے ہیں. عظیم اسلامی فن تعمیر کا شاہکار 8 لاکھ نمازیوں کی گنجائش کے ساتھ بحریہ ٹاؤن کی گرینڈ جامع مسجد پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہوگی. بحریہ گولف سٹی کراچی میں ایمریٹس ہلز دبئی کی طرز پر 36 ہول مکمل نائٹ لٹ پی جی اے سٹینڈرڈ گولف کورس کے ابتدائی 9 ہولز ریکارڈ مدت میں فروری 2016 تک کھیلنے کے لیے تیار ہوں گے. یہاں کے ریزیڈینشل پلاٹس نمبرز بھی ممبرز کو الاٹ کر دیے گئے ہیں اور ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے. بحریہ ٹاؤن کا یہ ماسٹر پلان آپ دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ پورا نیا شہر ہے. اسے کہیں بھی دنیا کے سب سے جدید انفراسٹرکچر کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. یہ کراچی میں بن رہا ہے، یہ پاکستان کے نصیب میں آیا. بحریہ ٹاؤن کراچی میں دنیا کی بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، جن میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ تھیم پارک، دبئی کرکٹ سٹیڈیم کی طرز پر ایک شاندار کرکٹ سٹیڈیم، گرین ویلی پریمیم ہائپر مارکیٹ، ورلڈ کلاس ہاسپٹل، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اسکول، سینیگول سینما، جنوبی ایشیا کی پہلی نائٹ سفاری، ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور کمیونٹی کلبز، گرین ایریاز اور پارکس، اور اس کے علاوہ کارنیول ایریا بھی شامل ہے. بحریہ فارم ہاؤسز کراچی بحریہ تھیم پارک سے متصل 4000، 6000 اور 8000 گز کے محدود لگژری پلاٹس. قبضہ صرف 6 ماہ میں. بحریہ ٹاؤن کراچی ایک نئے آنے والے روشن اور جدید کل کی بنیاد ہے اور بحریہ ٹاؤن کے عزم، ہمت اور حوصلے کا منہ بولتا ثبوت ہے. گائیڈڈ ٹور کے لیے کال کریں 0800 00 100.